बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हल्फ उठाते ही आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत साजी का अमल है वो मुकम्मल हो गया और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत कायम हो गई है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अब जो है वो आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की तरफ जो पहला कदम है वो उठाया जाएगा। इस हवाले से क्या रूमर्स हैं, क्या मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आर्मी की क़यादत को भी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बुला लिया है। अहम तरीन एक इजलास है, इसकी क्या तफसीलात हैं और एक जो नई सूरत हाल मुल्क में अफ़गानिस्तान और कश्मीर के हवाले से पैदा हुई है उस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से जो बात की जाती है वो किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा है या इसकी कोई हैसियत भी है। अच्छा, पहले चंद ख़बरें आपके साथ हम शेयर करते हैं और इन ख़बरों से वाज़ह तौर पर ये सारा मामला जो है वो समझने में आसानी होगी और ये जो सबूत हम पेश करने जा रहे हैं जिनको कोरिलेट करेंगे इन ख़बरों को, उसके बाद ये सारा मामला जो है वो सही तरीके से समझ आएगा। पहली ख़बर कुछ यूँ है कि 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में यानी आज जो है वो मुकम्मल हड़ताल होगी और आज जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत का बाकायदा तौर पर पहला दिन है और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, उसकी तफसीलात भी जो है वो कल तक आ जाएंगी, आज जो है वो आज आ जाएंगी कुछ देर बाद। अच्छा जनाब, ख़बर यह है कि मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत के ख़ात्मे के 2 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम स्याह मनाएंगे, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में 5 से 15 अगस्त तक अशरा मुज़ाहमत मनाने का ऐलान किया है। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी, लाल चौक की तरफ मार्च किया जाएगा और स्याह झंडे लहराए जाएंगे। अच्छा, दूसरी खबर जनाब अफ़गान शहर से है। अफ़गान शहर लश्करगाह में सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं, रिहायशियों का बयान। ये ख़बर मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है कश्मीर इशू के हवाले से भी। इसकी तफसीलात पहले सुन लें कि जनूबी अफ़गान सूबे हलमत के दारुल-हुकूमत लश्करगाह के रिहायशियों का कहना है कि सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं। हम नहीं जानते कि वो लाशें बेगुनाह शहरियों की हैं या तालिबान की हैं और BBC के मुताबिक ये उन हज़ारों शहरियों में शामिल हैं जो कई रोज़ से लश्करगाह में जारी शदीद झड़पों की वजह से या तो शहर में फंसे हुए हैं या फिर नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, ये 2 ख़बरें हैं, एक जो है वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से और एक जनाब अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये दोनों मामलात क्यों अहम है, तीसरी ख़बर शेयर करने से पहले जो कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मनसब से रब्ता हुआ है, वो रब्ता क्यों हुआ है, पाकिस्तान से उसका क्या ताल्लुक़ था और उसके तनाज़ुर में इमरान खान ने इजलास क्यों बुलाया है। उससे पहले ये समझ लीजिए कि हमारी मशरक़ी सरहद जो है वो भारत है और हमारी मगरबी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान है। दोनों सरहदों के ऊपर जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान को लगाया जाता है सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए। और जनाब अगर नज़रियाती सरहद की बात की जाए तो वो फ़लस्तीन और इसराइल के साथ जुड़ी हुई हैं। और फिर अगर भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और रूस, ये जो 7 ममालिक हैं, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस किस्म के होंगे या किस किस्म के होने चाहिए, ये तमाम इन 3 मसाइल से जुड़े हुए हैं जो कि गुज़श्ता 50 बरसों से ऊद कर जो है वो सामने आए हैं, जिनमें मसला कश्मीर है, मसला अफ़गानिस्तान है और मसला फ़लस्तीन है। अगरचे मसला कश्मीर और जो मसला फ़लस्तीन है वो तो 1947 से ही चला आ रहा है, लेकिन मसला अफ़गानिस्तान 1979 यानी 70 की दहाई से इसका भी आगाज़ हुआ और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इन तीनों मसलों कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन के गिर्द घूमती है। और चंद हफ्ते पहले जो है वो आर्मी की क़यादत से जो पार्लियामेंट के अंदर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी गई थी इन कैमरा, उसके अंदर भी इन तमाम मामलात के ऊपर बात हुई थी। अच्छा, अब मामला जनाब यह है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मनसब से रब्ता हुआ है और हंगामी इजलास जो है वो बुलाने का फ़ैसला किया गया। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ़ अतमर ने फ़ोन पर अपने भारतीय मनसब SJ शंकर से रब्ता किया और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने पर जो है वो तबादला ख्याल किया। और उन्होंने सोशल मीडिया के पैगाम में लिखा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुलाने की बात की है और हनीफ़ अतमर ने कहा कि रवां माह के लिए भारत को सलामती कौंसिल की सदारत दी गई है।
اچھا، اب بھارت اور افغانستان اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، مسئلہ افغانستان اور مسئلہ کشمیر کیسے جڑا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کے تناظر کے اندر جو پاکستان میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ پہلے خبر یہ آئی، یہ دونوں خبریں بھی بہت اہم ہیں، پھر ان ساری چیزوں کو جب ہم کو ریلیٹ کریں گے تو یہ سارا معاملہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ آخر میں جب میں آپ کو وزیر قانون فروغ نسیم کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو تمام تر صورتحال سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ جناب، خبر ہے کہ پہلے خبر یہ آئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کی صورتحال پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا، اور یہ اجلاس جو ہے وہ آج شام 5 بجے ہوگا، اور اجلاس میں ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر دفاع پرویز خٹک اور عسکری قیادت شریک ہوگی، اور ذرائع کے مطابق افغانستان میں قیام امن اور پاکستان کی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اچھا، پھر کیونکہ ہم نے جب مزید کچھ ذرائع سے کنفرم کیا کہ کیونکہ اس اجلاس کے حوالے سے ہماری اطلاعات تھیں کہ یہ صرف افغان مسئلے کے حوالے سے نہیں بلایا گیا، بلکہ آزاد کشمیر، بلکہ جو کشمیر کی صورتحال ہے، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی، وہ بھی سارے معاملے کے اندر آئے گی، اور گلگت بلتستان کی جو اس وقت آئینی حیثیت ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا۔ تو پھر جو ہمیں چیز کنفرم کی ہمارے ذرائع نے، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اجلاس جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پر اہم ترین اجلاس ہے، صرف افغانستان صورتحال پر نہیں ہے، اور اس اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، افغانستان اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر غور ہوگا۔ اجلاس میں خارجہ، دفاع، داخلہ اور اطلاعات کے وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ اب آپ ذرا غور سے، کیونکہ آپ نے یہ ساری خبریں سمجھ لی ہیں، اب ان تمام کو اگر کو ریلیٹ کریں تو خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان کس طرح مسئلہ افغانستان سے ڈائریکٹ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہے، آج اس کا پہلا روز ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ 5 اگست یوم احتجاج بنایا جا رہا ہے، جب آئینی اور قانونی حیثیت تبدیل کی 2 برس پہلے بھارت نے، اور یہ کوشش کی کہ بھارت جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جو ہے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنائے۔ اس حوالے سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی آوازیں اٹھیں، اور اس الیکشن کمپین کے دوران ایک یہ تھیوری بھی سامنے آئی کہ اب جناب پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کوشش کی جائے گی، اور اس کے ریفرنس کے طور پر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کی، حالانکہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہو جو ہے، اور اسی طرح فاٹا کا جو معاملہ ہے صوبہ بنانے کا یا کے پی میں ضم کرنے کا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سامنے نہیں آئے۔ ان دونوں ایشوز کے اوپر 10-15 سال پہلے سے جو ہے وہ کام شروع ہو چکا تھا، اور ایون مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں جو ہے وہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی تھی کشمیر گلگت بلتستان کے معاملے کے اوپر بھی، کے پی کے معاملے کے اوپر بھی، اور گلگت بلتستان کو جو سٹیٹس دیا گیا تھا وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا، اور اس کے بعد اس سٹیٹس کو مزید آگے بڑھایا گیا، کچھ مزید اختیارات دیے گئے، وہاں پر جو ہے وہ اسمبلی قائم کی گئی، ان کے وزیر اعلیٰ آگے، 2 انتخابات ہو چکے ہیں، تیسرا انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہاں پر ہوئے، اور اس سے پہلے ایک بڑے اجلاس کے اندر آرمی قیادت کی جانب سے سیاسی قیادت کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے، وہ جناب یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا وزیر قانون کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان صوبہ بنانے کا آرڈیننس وزیر اعظم کو دے دیا ہے، اور جناب ٹی وی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا آرڈیننس وزیر اعظم کو دے دیا، کشمیر کاز پر کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور یہی گلگت بلتستان کے لوگ بھی سوچ رکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ فیصلہ لیا گیا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی سٹیٹس دینا چاہیے تو اس پر 2.5-3 سال بات ہوتی رہی، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس پر یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی قرارداد ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے پورے عالمی قوانین کو دیکھا گیا، تمام بحث کے بعد آئین، قانون سازی وغیرہ جو ہے وہ اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ جلدی کرنا ہے، اب سارا کا سارا ڈرافٹ ہم نے جمع کرا دیا وزیر اعظم کو، انہوں نے بتایا فروغ نسیم نے، اور منگل کو وزیر اعظم کیبنٹ میں اسٹیک ہولڈر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور کشمیر کے جو حکام ہیں ان سے یہ چیز شیئر کریں۔ اچھا، اب یہ بات انہوں نے جو ہے وہ منگل کے حوالے سے کہی، کیونکہ یہ انٹرویو پہلے سامنے آیا، اور اس حوالے سے یہ شیئرنگ جو ہے وہ ڈیلے ہوگی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی معاف کیجیے، آزاد کشمیر کے جو نئے وزیر اعظم ہیں سردار عبدالقیوم نیازی، ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کی جائے گی، اور گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کی جائیں گی کہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور وہاں کی جو بھی صوبائی حکومت ہونی ہے، ڈرافٹ شیئر کیا جائے گا، اس کے اندر کتنے کتنے گلگت بلتستان کے نمائندے ہوں گے، کیونکہ اگر آئینی اگر صوبائی حیثیت دی جاتی ہے گلگت بلتستان کو تو یقینی طور پر اس کی پھر ایک صوبائی اسمبلی ہوگی، اور اس کی قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں
ہوں گی جناب پاکستان کے اندر. خیر صوبائی اسمبلی ایک قسم کی کہا جائے وہ تو خیر ابھی بھی وہاں پہ ہے, لیکن قومی اسمبلی میں ان کی کتنی سیٹیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے اس کے اندر نمائندے ہوں گے, جو براہ راست الیکشن سے کتنی سیٹیں آئیں گی, ریزرو کتنی ہوں گی, پھر ان کی سینٹ کے اندر جو ہے وہ کتنی نمائندگی ہوگی, اور اس طرح پاکستان کے NCA ایوارڈ کا وہ حصہ بنے گا, اس کا کیا تناسب ہوگا, الیکشن کمیشن کے لیے کیا ہوگا, عدالتی نظام کیسے آئے گا, کیونکہ گلگت بلتستان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, کشمیر کا اپنا ہے, عدالتی نظام کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہے کہ کشمیر کاز کسی صورت پر اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا, اور یہ 2/3 میجارٹی سے کیا جائے گا, اور اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور اگر اس پر اپوزیشن نے سیاست کی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن بھی ہو اور کچھ ریزرو سیٹیں بھی ہوں, اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جو کہ گلگت بلتستان والے ہیں اور کشمیر والے ہیں, گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ساتھ ان دونوں سے بھی بات چیت ہوگی, اتفاق رائے سے معاملات ہوں گے. پھر آزاد کشمیر کے آئین کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ ایک عبوری آئین تھا, جبکہ GB میں آرڈر کے تحت معاملہ چلتا رہا ہے, اور اب اس کو ایک صوبائی آئینی اسٹیٹس ملنے جا رہا ہے. یہ سارا کام اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہے. یہ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں, اس پر آئینی اور قانونی ماہرین بھی اپنی رائے دیں گے, خاص طور پر ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی, خاص طور پر ہمارے کشمیری بھائی بھی, کہ وہ سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ بھارت نے اس معاملے کو پہلے بھی ایشو بنایا تھا گلگت بلتستان کو, جب صوبائی اسٹیٹس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے ملا کچھ ابتدائی, پھر مزید معاملے کو آگے بڑھایا گیا نون لیگ کے دور میں, اور اب جب باقاعدہ طور پر اس کو صوبے کا درجہ دینے کی بات ہو رہی ہے اور الیکشن بھی کرائے جا رہے ہیں, تو جو ستمبر اکتوبر میں گزشتہ برس اس حوالے سے بھارت کی جانب سے بھی کچھ اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. اب پھر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ کے اس کے اوپر فیڈ بیک چاہیے کہ کیا واقعی گلگت بلتستان کو اگر یہ سٹیٹس دیا جاتا ہے تو آزاد کشمیر کی جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالات ہوں گے, اور پھر اسے بھی پاکستان کو صوبے کا درجہ دینا ہوگا, یا وہ معاملہ اسی طرح سے رہے گا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا, پھر جناب یہ بھی کہا گیا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہاں کی اسمبلی سے ڈیمانڈ جو ہے کہ ایک قرارداد پاس ہونا کافی ہے, یا اس پر ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کیجیے, اور یہ جب ان سے سوال کیا گیا تو وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے لکھ کر دیا ہے وہاں کی, کہ باقاعدہ سائن کر کے دیا, اور یہ ڈیمانڈ ہے صرف اسمبلی کی نہیں, وہاں کے لوگوں سے اگر ملیں تو ان کی بات بھی یہ محسوس ہو جاتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ خود یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ان کو ایک صوبائی اسٹیٹس ملنا چاہیے. ان کی اسمبلی تو خیر بن گئی ہے جو باقاعدہ طور پر KP بلوچستان اور پنجاب اور سندھ کی طرح ایک صوبائی اسمبلی ہونی چاہیے. قومی اسمبلی جو پاکستان کی ہے اس کے اندر ان کی نشستیں ہونی چاہیے, سینٹ میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, اور باقی جو سارے معاملات ہیں NFC ایوارڈ, الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ, یہ سارے معاملات بھی پاکستان کے انڈر ہونے چاہیے. اب بات آ جاتی ہے جناب کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ اگر بات کی جاتی ہے آزاد کشمیر کی تو 1947 سے پہلے, کیونکہ گلگت بلتستان بھی آزاد کشمیر کا جو ہے حصہ تھا, اگرچہ وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ خود سے جنگ لڑی بھارتی افواج کے خلاف اور آزادی حاصل کی, اور پاکستان کے ساتھ پھر انہوں نے ہلاک بھی کر دیا, اور اس کے بعد انہی کی خواہشات کے مطابق ان کو صوبہ بھی بنایا جا رہا ہے. لیکن اس سارے معاملے کا آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کے اوپر کیا اثر پڑے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور کیا یہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے. اس کے اوپر کل جو ہے وہ اس کے اوپر آج کی جو ملاقات ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, اور عسکری قیادت جو ہے وہ مل بیٹھے گی, اہم ترین وزراء جو ہیں وہ مل بیٹھیں گے, اور ایک یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوگی ہے کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. کیونکہ کشمیر یا گلگت بلتستان کا اگر پاکستان کسی قسم کا اسٹیٹس میں تبدیلی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی افغانستان کے اندر جہاں پہ ہمارے دشمن جو موجود ہیں بھارت کی صورت میں, وہاں کی سرحدوں کے اوپر کچھ جو ہے وہ گڑبڑ بھی کی جا سکتی ہے ان کی طرف, اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی حالات جو ہیں وہ خراب کیے جا سکتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ملک کے اندر ایک نئی اور اہم ترین صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور اس پر غور کے لیے جو ہے وہ اہم ترین اجلاس بلایا گیا ہے, اور اس سارے معاملے کے اوپر آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت, صوبہ بنانا, گلگت بلتستان کا صوبائی اسٹیٹس, اس کے اوپر آپ دوستوں کا بھی فیڈ بیک چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.